मुलाकात हुई पीडीएम के लीडरशिप की पेंडिंग केस से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन से, जिसके फ़ौरन बाद ये फ़ैसला जो है वो सुनाया गया। और दूसरी वजह ये थी कि उनको ये जो प्रोटेस्ट है, जो कल इंशाल्लाह बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होने जा रहा है इलेक्शन कमीशन को, इससे उनको जो है वो परेशानी लाहक हो गई, लिहाजा उन्होंने उजलत में फ़ैसला सुनाया और फ़ैसले भी 2 सुना दिए। एक फ़ैसला जो है वो हवाले किया गया मीडिया को और तमाम लोगों को, जिसमें आखिरी लाइन यानी रेफरेंस गवर्नमेंट को भिजवाए जाने का जिक्र नहीं था। और वो जिक्र क्यों नहीं था? वो जिक्र इसलिए नहीं था कि जो 2002 का पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर है, उसके तहत उस कानून के तहत ये कार्रवाई हो रही थी और उस कानून के तहत कोई इख्तियार नहीं है इलेक्शन कमीशन को कि वो रेफरेंस जो है वो भेजे हुकूमत को। 2017 के लॉ में ये पावर मौजूद है, लिहाजा जो वज़ीर कानून की ख्वाहिश के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने अपना फ़ैसला तब्दील किया और पहले एक फ़ैसला दिया और उसके बाद दूसरे फ़ैसले में 1.5 लाइन ऐड करके उन्होंने वो अपनी वेबसाइट के ऊपर चढ़ा दिया। इसकी तस्दीक रात को मीडिया में भी हो गई और तमाम जो लोग इलेक्शन कमीशन को कवर करते हैं उनको भी मालूम है कि पहले फ़ैसला क्या दिया गया और फिर वेबसाइट के ऊपर तब्दील किया गया। ये बज़ाते खुद एक बहुत बड़ी खिलाफ वर्जी है कोड ऑफ कंडक्ट की। और इससे पहले जो इलेक्शन कमिश्नर और उनके मेंबरान ने मुलाकात की पीडीएम के लीडर्स के साथ और उनके साथ पेंडिंग केस के ऊपर डिस्कशन की, वो भी एक बहुत बड़ी वायलेशन है। आपको याद होगा कि चीफ जस्टिस साहब ने जब केस चल रहा था और बार के लीडर्स ने उनसे मुलाकात करने की कोशिश की, तो चीफ जस्टिस ने कहा कि देखिए मैं पेंडिंग केस के ऊपर आपसे, हालांकि वो बार लीडर्स बरह रास्त उसमें फ्रीक भी नहीं थे, लेकिन चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि मैं पेंडिंग केस के ऊपर किसी तौर के ऊपर भी चैम्बर में डिस्कशन नहीं कर सकता, वो ओपन कोर्ट में होनी चाहिए। ये एक असूल है अदालती जो अमूर का। कभी भी आप पेंडिंग केसेस के ऊपर एक फ्रीक से अपने चैम्बर्स में मुलाकातें नहीं करते। एडमिनिस्ट्रेटिव मुलाकातें होती हैं, चैम्बर में मुलाकातें नहीं होती। लेकिन यहाँ पे उन्होंने मुलाकात की, बड़ी तफसील से डिस्कशन हुई, फिर कंक्लूजन्स हुए और फिर सुल्तान सिकंदर राजा साहब और उनकी टीम ने ये फैसला सुनाया। बड़ी दिलचस्प बात यह है कि ये जो फैसला है इसको साइन करने में सिंध के मेंबर भी शामिल हैं। 3 रुकनी ये उन्होंने बेंच कॉन्स्टिट्यूट किया और उस 3 रुकनी बेंच में, जबकि ये बेंच अब 5 सारे मेंबर्स जो हैं इन्होंने पूरे कर लिए थे और बाकी मेंबर्स भी कोई हमारे नॉमिनेटेड नहीं हैं, लेकिन सुल्तान सिकंदर राजा और जो सिंध के मेंबर हैं उनके ऊपर रेफरेंस फाइल हो चुका है पीटीआई का। उनमें थोड़ी सी भी कोई शर्म होती, थोड़ा सा भी एथिक्स होते, अखलाकियात का थोड़ा सा शायबा भी उनमें होता, वो इस रेफरेंस से फैसले से खुद को अलहदा कर लेते और बाकी 3 मेंबरान जो हैं वो फैसला सुनाते, तो फिर भी कोई जो है डायरेक्ट बात हो सकती थी। लेकिन इन्होंने खुद सिंध का जो मेंबर है उसके ऊपर ये रेफरेंस है कि वो सिंध हुकूमत से तनख्वाह ले रहा है। ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ये रेफरेंस पेंडिंग है और ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ का रेफरेंस है। फैसल वार्डा ने उसको साइन किया हुआ है, इसके बावजूद वो अलहदा नहीं हुए और उन्होंने ये फैसला जो है वो किया, जो जाहिर है कि मिसकंडक्ट है। इस फैसले में जो सुकम है उसकी तो एक पहाड़ है और इसके ऊपर तो ना सिर्फ ये कि इलेक्शन कमीशन जो है उसके खिलाफ हम अपील में भी जाएंगे, बल्कि हम तादीबी कार्रवाई के लिए भी कहेंगे, क्योंकि बिल्कुल ये फैसला जो है वो आइन और कानून से मावरा है। नून लीग की जो लोग ये समझते हैं कि वो 84 सीटें लेने वाली जमात ये कह रही है कि हम 155 सीटें लेने वाली पार्टी जो है उसको बैन कर देंगे। आप अपनी हैसियत के मुताबिक बात करें, जो आपका कद है उसके मुताबिक बात करें। इमरान खान और तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगाना जो है वो आपके बस में नहीं है और इलेक्शनों से आप भाग रहे हैं। आप पूछें उनसे आप इलेक्शनों से क्यों भाग रहे हैं, सारे कहते हैं कि वो एक्चुअली अगर अभी इलेक्शन हुए तो इमरान खान जीत जाएगा, तो फिर आप मार्शल लॉ लगा लें मुल्क में, फिर आप कम्युनिस्ट पार्टी का सिस्टम बना लें। ये इसलिए इलेक्शनों से भागना कि हमें पता है कि इमरान खान जीत जाएगा, ये तो कोई जवाज़ नहीं है और ये तो अहमकाना बात है कि जिसके ज़रिए वो इलेक्शन से भाग रहे हैं। जो आइन का आर्टिकल 17(2) है
وہ ریگولیٹ کرتا ہے سیاسی جماعت بنانے کو، اور الیکشن ایکٹ 2017 کا آرٹیکل 15 جو ہے وہ پارٹیز کو تحلیل کرنے کا طریقہ کار دیتا ہے۔ وفاقی حکومت کے پاس کسی قسم کا کوئی اختیار ہے ہی نہیں کہ وہ کسی پارٹی کو تحلیل کر سکے، اس کا سمبل کر سکے اور یا کچھ اس کے خلاف اس طرح کی کارروائی کر سکے۔ ہم عدالت میں جا ہی رہے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ عدالت سے یہ فیصلہ جو ہے وہ سیٹسفائڈ ہو جائے گا۔ اب تھوڑا سا میں آپ کو اس فیصلے میں بتانا چاہتا ہوں، مجھے افسوس یہ ہے کہ جو الیکشن کمیشن نے پی ڈی ایم کے ایک ٹول کے طور کے اوپر ایز اے لانگ آرم آف پی ڈی ایم انہوں نے ایکٹ کیا ہے، اور اس کے نتیجے میں اوورسیز پاکستانیز کے اوپر جس قسم کا یہ انہوں نے ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک کیمپین شروع کر دی ہے، وہ بہت ہی نامناسب ہے۔ مثال کے طور کے اوپر میں آپ کو صرف کچھ مثالیں دینا چاہتا ہوں، اس میں دو باتیں امپورٹنٹ ہیں۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ جی آپ کو فورن نیشنلز نے جو ہے وہ فنڈنگ کی، اب فورن نیشنلز کی انہوں نے ایک لسٹ جو ہے وہ یہاں پہ ساتھ لگائی ہے، لیکن آپ نے کیا طریقہ اختیار کیا یہ جاننے کے لیے کہ یہ جن کو آپ فورن نیشنل ڈکلیئر کر رہے ہیں یہ واقعی فورن نیشنل ہیں؟ کیا آپ نے پی ٹی آئی کو یہ نوٹس دیا کہ وہ آئے اور آپ کو بتا سکے کہ یہ لوگ جنہوں نے فنڈ کیا تھا یہ پاکستانی تھے یا پاکستانی نہیں تھے؟ آپ نے ایسا کوئی پروسیس اختیار نہیں کیا، جس کے نتیجے میں آپ نے بہت سارے اوورسیز پاکستانیز کو جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیا کہ وہ پاکستانی نہیں ہے۔ مثال کے طور کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو سیریز نمبر 19 کے اوپر جو ایک نام ہے وہ ہے بینش فریدی کا۔ بینش فریدی جو ہیں وہ یو کے کی سٹیزن ہیں، پاکستانی ہیں۔ انہوں نے ایک پورا جو ہے وہ کل اپنی ایک ویڈیو ریکارڈ کرائی، اس ویڈیو میں انہوں نے کہا کیا کہا میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ السلام علیکم۔ آج پروہیبٹڈ فنڈنگ کیس کا فیصلہ آیا ہے، تو میں نے سوشل میڈیا پہ ایک لسٹ دیکھی جس میں فورن نیشنل ڈونرز کی لسٹ میں میرا نام بھی انہوں نے شامل کیا ہوا ہے، جس میں مجھے بڑی حیرت ہوئی، اور میرے نام کے آگے انہوں نے لکھا ہوا ہے ناٹ پاکستانی۔ میں الیکشن کمیشن اور سارے پاکستان کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ الحمدللہ میں پاکستانی ہوں، پاکستان میں پیدا ہوئی ہوں، 20-22 سال سے یو کے میں مقیم ہوں، پی ٹی آئی کی سپورٹر 1996 سے ہوں۔ یہ پیسے میں نے جسٹ بفور 2013 کے الیکشن سے ایک ہفتہ پہلے پی ٹی آئی کے آن لائن آفیشیل اکاؤنٹ میں یہ پیسے میں نے اپنی حق حلال کی کمائی اور ٹیکس دیے ہوئی کمائی سے یہ پیسے میں نے پی ٹی آئی کو دیے تھے، پی ٹی آئی عمران خان کو بھیجے تھے۔ یہ کوئی فورن فنڈنگ نہیں تھی، پروہیبٹڈ فنڈنگ نہیں تھی، کوئی غلط اکاؤنٹس کے ذریعے سے نہیں گئی تھی، ڈائریکٹ میں ان کے اکاؤنٹ میں ڈالی تھی۔ میری ای سی پی سے گزارش ہے کہ غیر ملک ہمیں محب وطن پاکستانیوں کو غیر ملکی ثابت کرنے کی کوشش اور ان کا سلسلہ بند کیا جائے۔ ہم الحمدللہ پاکستانی ہیں، محب وطن پاکستانی ہیں، پاکستان کا درد رکھتے ہیں، پاکستان سے محبت کرتے ہیں، ورنہ اگر ہمیں اسی طرح یہ سلسلہ جاری رکھا تو ہم ای سی پی کے خلاف قانونی چارہ جوئی کا حق بھی رکھتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ باقی میں آپ کو آگے کچھ اور بھی بتا دیتا ہوں۔ سیریز نمبر 12 کے اوپر جو ڈاکٹر مظہر رشی جو ہیں ان کو نان پاکستانی ڈکلیئر کیا گیا۔ ڈاکٹر مظہر رشی جو ہیں وہ کراچی میں پیدا ہوئے، ڈاؤ یونیورسٹی کے گریجویٹ ہیں، بعد میں وہ ڈینور چلے گئے، وہاں پہ انہوں نے پریکٹس کی۔ ان کی بیگم جو ہیں ان کا نام سمیہ رشی ہے، دونوں جو ہیں وہ پاکستانی سٹیزنز تھے، دونوں جو ہیں ان کا انتقال ہو گیا، اور دونوں لیکن ساری عمر جو ہیں وہ پاکستان کے لیے ان کا دل دھڑکتا رہا۔ انہوں نے ڈینور میں ہر جگہ کے اوپر نان پاکستانی تھے دونوں، اور دونوں کی بہت کنٹریبیوشنز ہیں پاکستان کے لیے۔ ان دونوں کو سیریز نمبر 11 اور 12 کے اوپر نان پاکستانی ڈکلیئر کیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے۔ اسی طریقے سے خادم نبی نے جو ہیں ان کو نیکسٹ پوائنٹ، ان کو پروبسٹ انٹرنیشنل، یہ ایک کمپنی جو ہے اس کو غیر ملکی کمپنی ڈکلیئر جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ اس کو جو آصف خان، پہلے آصف خان کا کر دیتا ہوں، ان کو لسٹ نمبر 11 کے اوپر ہیں یہ کمپنیز کے اوپر پروبسٹ انٹرنیشنل۔ یہ سنگل مین کمپنی ہے۔ پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ جو تمام کمپنیز جن کا اوپر کہا گیا ہے کہ یہ فورن کمپنیز ہیں، یہ سنگل اونر کمپنیز ہیں، ان میں کوئی
شیئر ہولڈرز نہیں ہیں، کچھ نہیں ہے، یہ سنگل اونر کمپنیز ہیں. اور یہاں پہ یہ پروبسٹ انٹرنیشنل ہے، آصف خان اس کے مالک ہیں. انہوں نے اپنی جو ہے وہ ٹویٹ بھی کیا ہے، انہوں نے اپنا کیس بھی جو ہے وہ یہاں پہ بھیجا ہے. What a ridiculous judgment and investigation by Election Commission of Pakistan. I donated $100 from my company's PayPal account back in 2013 and I see my old company's name Probist International in the list. آصف خان یہ پاکستانی ہیں اور انہوں نے $100 جو ہے اس کمپنی نے فنڈنگ کی ہے. سنگل مین کمپنی ہے، پے پیل اکاؤنٹ کے ذریعے ان کو بھی ایک فارن کمپنی ڈکلیئر جو ہے وہ کر دیا گیا. اسی طریقے سے خادم نبی ہیں، ان کا جو نام ہے وہ لسٹ میں ہے 13 نمبر کے اوپر. یہ کہتے ہیں الیکشن کمیشن نے میری طرف سے پے پال کے ذریعے ادا کی گئی رقم کو ممنوع قرار دیا ہے. 2013 میں میری کمپنی کا نام نیکسٹ پوائنٹ کمپیوٹر تھا اور یہ انہوں نے ساتھ اسکرین شاٹ بھی کیا. یہ بھی پاکستانی ہے اور انہوں نے بھی $100 جو ہے وہ عطیہ جو ہے وہ کیا ہے. اسی طریقے سے یہ باقی جو کمپنیز ہیں ان کے جو لوگ ہیں انہوں نے بھی یہ سارا دے دیا ہے. اسی طرح سے ایک بیری شنپس ایک کمپنی ہے، بیری شنپس کمپنی کے جو مالک ہیں اس کا نام محمد آصف ہے، وہ مریدکے کے ہیں، انہوں نے $500 جو ہے وہ دیا ہے. یہ تمام جو لوگ جن کے بارے میں کہا گیا کہ یہ فارنرز ہیں اور جن کے بارے میں کہا گیا کہ یہ دراصل یہ تو بڑی زیادتی ہے کہ یہ پاکستانی نہیں تھے اور انہوں نے جو ہے وہ پیسے دے دیے. اسی طریقے سے جو ایک اور نام جو ہے جو ریٹا سیٹھی جو ہیں وہ انڈین نہیں ہیں، وہ امریکن ہیں اور ان کے جو ہسبینڈ ہیں ان کا نام ناصر حسین ہے. انہوں نے اپنے جو جوائنٹ اکاؤنٹ تھا میاں بیوی کا اس میں سے پیسے ادا کیے. ان کو بھی جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ یہ پروہیبٹڈ فنڈنگ جو ہے وہ اس میں شامل ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کا جو تمام جس کے اوپر ریلائنس ہے وہ ایک انتہائی کمزور انویسٹیگیشن انہوں نے کی نہیں ہے. سنی سنائی باتوں کے اوپر انہوں نے کام کیا. اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی، انہیں صرف ہمیں نوٹس دینا تھا. ہمارے جو اس وقت کے فائنانس سیکرٹری صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں ان کو نوٹس دینا تھا سردار صاحب کو. یہ وہاں پہ جاتے اور ہم آپ کو بتا دیتے کہ یہ سارے لوگ پاکستانی ہیں، کہاں پہ رہتے ہیں کیا نہیں، لیکن کسی کو نوٹس نہیں دیا گیا، کچھ نہیں دیا گیا. اب آئیے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ 16 اکاؤنٹس جو ہیں وہ جو چھپائے گئے. الیکشن کمیشن میں یہ پورا ڈاکیومنٹ جمع کرایا گیا اور ان تمام اکاؤنٹس کی ڈیٹیل جو ہے وہ دی گئی. ہوتا کیسے ہے، عمران اسماعیل، اسد کیسر، اس طرح کے جو سارے لیڈرز ہیں ان کے نام کے اوپر یہ اکاؤنٹس جو ہیں وہ کھلے اور ان لیڈرز کو جو پیسے ہیں وہ مین اکاؤنٹ سے ٹرانسفر ہوئے. کیوں ٹرانسفر ہوئے؟ 2012 میں یہ پیسے آئے تھے، 2013 میں جنرل الیکشنز آ گئے تھے. جب جنرل الیکشن ہوئے تو انہوں نے جو مختلف علاقوں کے اندر جو پارٹی نے خرچہ کرنا تھا اس کے لیے سبسڈری اکاؤنٹس کریٹ کیے. جو اکاؤنٹنگ کا فارمولا ہے، جو اکاؤنٹنٹس جس طرح سے جو کرتے ہیں وہ ڈبل کاؤنٹنگ نہیں کرتے. مثال کے طور کے اوپر اگر 5 لاکھ روپیہ میرے مین اکاؤنٹ میں ہے اور وہ 5 لاکھ روپیہ اے اکاؤنٹ سے بی اکاؤنٹ میں چلا گیا ہے تو اکاؤنٹنٹ بی اکاؤنٹ کی کاؤنٹنگ نہیں کریں گے کیونکہ وہ ڈبل ہو جائے گا، 10 لاکھ ہو جائیں گے، جبکہ اصل پیسہ 5 لاکھ ہے. پیسہ مین اکاؤنٹ میں آیا پی ٹی آئی کے، وہ پیسہ ڈکلیئر ہو گیا کہ یہ پیسہ جو ہے وہ مین اکاؤنٹس میں آیا ہے. اب اس اکاؤنٹ سے جو سبسڈری اکاؤنٹس بنے ہیں ان میں جو پیسہ چلا گیا ہے وہ اکاؤنٹنٹ اس لیے اس کو شمار نہیں کرے گا کہ اگر 1 ارب روپیہ آیا ہے اور وہی 1 ارب روپیہ دوسرے اکاؤنٹ میں جائے گا وہ تو 2 ارب بن جائے گا. تو اکاؤنٹنگ کی جو ایک سمجھیے کہ جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ آپ مین اکاؤنٹ کنسیڈر کرتے ہیں، سبسڈری اکاؤنٹس جو ہیں وہ آٹومیٹکلی چونکہ اکاؤنٹ کے ساتھ ہی ڈکلیئر ہو جاتے ہیں ان کو آپ نہیں کرتے. لہٰذا یہ جو 16 اکاؤنٹس تھے، 16 کے 16 اکاؤنٹس جو ہیں وہ ڈکلیئرڈ ہیں، ان میں کسی قسم کا جو ہے وہ معاملہ نہیں ہے اور ہر طرح کا جو پیسہ ہے وہ ایسے نہیں ہے. جو پیسے جاتے ہیں جنہوں نے منی لانڈرنگ کرنی ہوتی ہے وہ پیسے اکاؤنٹوں میں نہیں لے کے جاتے،
وہ ایسے لے کے جاتے ہیں جیسے نواز شریف صاحب نے اسامہ بن لادن سے پیسے لیے تھے. وہ ایسے پیسے لیتے ہیں جیسے امریکہ سے زرداری صاحب جو ہیں انہوں نے پیسے لیے تھے. وہ بیگوں میں جاتے ہیں. پھر آپ کو ایان علی چاہیے ہوتی ہے لانڈرنگ کرنے کے لیے. آپ کو یہ نہیں ہے کہ آپ دیکھیں کہ جس لانڈرنگ کے نتیجے میں, جس کو یہ لانڈرنگ کہہ رہے ہیں, شوکت خانم بن جائے, نمل بن جائے, وہ لانڈرنگ تو بڑی پاکستان کے لیے بری ہے. اور جس لانڈرنگ کے نتیجے میں ایون فیلڈ بن جائے وہ صحیح ہے. یہ تو ان لوگوں کا حال ہے. لہٰذا جو اکاؤنٹس تھے وہ سارے کے سارے ڈکلیئرڈ تھے. ان کے اندر جو پیسہ ریکنسیلیشن ہوئی وہ پورے کی پوری الیکشن کمیشن کے پاس تھی. اور الیکشن کمیشن نے یہ ریٹن ریکنسیلیشن اور آرگومنٹس دونوں اپنے فیصلے میں جو ریٹن دیے گئے تھے وہ بالکل مائنس ہی کر دیے. انہوں نے شامل کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کی اخلاقی حالت اس وقت جو ہے وہ کیا ہے. اور انہوں نے ایک ایسا فیصلہ دیا جس کے اوپر سب کے سر جو ہے وہ شرم سے جھک گئے. اب آئیے عارف نقوی کی طرف. پہلی بات تو یہ کہ میرا یہ خیال ہے کہ جو پی ٹی آئی کا اصل فیلئر ہے وہ یہ ہے کہ 2011-12 میں یہ ٹائم مشین انوینٹ نہیں کر سکے. اگر 2011-12 میں یہ ٹائم مشین انوینٹ ہو رہی ہوتی اور ہمیں بیٹھ کے اس میں 2017-18 کا پتہ چل جاتا کہ عارف نقوی نے ایک کیس میں جو ہے وہ انوالو ہو جانا ہے, تو شاید ہم 2011-12 میں ان کے پیسے نہ لیتے. لیکن ایشو یہ ہے کہ 2011-12 میں ایسا کوئی ایشو نہیں تھا. الیکشن کمیشن آف پاکستان تو امریکی عدالتوں سے بھی زیادہ تیز اور ویژنری اور تیز ترار ثابت ہوا ہے. جو ابھی تک عارف نقوی کے اوپر امریکہ میں, لندن میں کہیں پہ کوئی چارج فریم نہیں ہوا. ہمارے الیکشن کمیشن نے اس کو ڈکلیئر کر دیا ہے کہ وہ اس کا جو ہے وہ فراڈ ہے. کوئی ایویڈنس نہیں آئی, کوئی عارف نقوی کی اسٹیٹمنٹ نہیں ہوئی, کوئی اس کا پتہ نہیں. ایک پاکستانی جو ہے جو ایک فائنینشیل ورلڈ میں اس نے اپنا نام کمایا ہے, ہمارے الیکشن کمیشن کو یہ تکلیف پتہ نہیں کیوں ہے کہ وہ امریکہ کا چونکہ الزام لگایا ہے, انہوں نے خود بھی چارج شیٹ نہیں کیا, لیکن الیکشن کمیشن کو پڑ گئی ہے کہ کسی طریقے سے ہم جو ہے وہ اس کو ایکیوز جو ہے وہ ثابت کر دیں. بہرحال اسی سٹوری میں یہ بھی ہے کہ عارف نقوی نے $20 ملین جو ہیں وہ شریف فیملی کو آفر کیے تھے. ہمیں نہیں پتا کہ اس کا کیا بنا, کیسے وہ کیا ہوا. لیکن بہرحال عارف نقوی 2011-12 میں ان کے اوپر کوئی ایکوزیشن نہیں تھی, کوئی کچھ نہیں تھی. انہوں نے جو پیسے وہاں سے بھیجے وہ لیگل پیسے تھے, اور وہ پیسے جو ہیں وہ لیگل طریقے سے پاکستان میں آئے اور لیگل طریقے سے وہ ڈکلیئر کیے گئے. اس میں کوئی انلیگیلٹی نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے. اور یہ بات دوسری ہے کہ دیکھیے شوکت خانم ہاسپٹل کو حصہ 9 ارب روپے ملے اور 70 ارب روپیہ شوکت خانم کینسر کے مریضوں کے اوپر خرچ کر چکا ہے. تو یہ شوکت خانم کے پاس تو کوئی ایسا کمپنی یا انویسٹیگیشن نہیں ہے کہ ہم چیک کر سکیں کہ یہ 70 ارب روپیہ جن لوگوں نے دیا ہے کیا وہ ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, کیا وہ جو ہے وہ اسمگلرز ہیں, کیا وہ جو ہیں وہ انہوں نے کیسے پیسے بنائے ہیں, کیا کیا ہے. ہم تو صرف یہ کریں گے کہ جو پاکستان کے قانون کے مطابق اگر ڈکلیئرڈ پیسہ ہے اور وہ پیسہ بینکنگ ٹرانزیکشن سے آیا ہے وہ لیگل ہے. یہ تو گورنمنٹس دیکھیں گی کہ اگر وہ پیسہ ہے یا نہیں ہے. اسی طریقے سے جو بھی پولیٹیکل پارٹی کو پیسہ مل رہا ہے اس کا جو سورس ہے وہ اس نے سرٹیفائی کیا کہ وہ لیگل ہے, اور یہاں پہ الیکشن کمیشن کو سرٹیفائی کیا کہ لیگل ہے. اس کے بعد ہمارا کام ختم ہو جاتا ہے, یہ پولیٹیکل پارٹیز کا کام ختم ہو جاتا ہے. یہ آگے پھر گورنمنٹ کا کام ہے وہ دیکھے یا نہ دیکھے. اسی لیے یہاں پہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو فرق ہے جو اس میں سرٹیفیکیشن میں اور ایفیڈیوٹ میں نے کل بھی جو ہے وہ جو ہے یہ چیز کہی تھی کہ ایفیڈیوٹ ہوتا ہے جو کہ یہ شہباز شریف نے دیا تھا کہ نواز شریف واپس آئیں گے. یہ انہوں نے ایفیڈیوٹ دیا تھا. میں تھوڑا سا آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. آئی محمد شہباز شریف son of late Mia Mohammad Sharif having CNIC number so and so do hereby undertake to ensure return of my brother Mia Mohammad Nawaz Sharif within 4 weeks or as when certified by doctors that has regained his health and is fit to return back to Pakistan. I further undertake to send the periodical medical reports of doctors duly notarized by embassy to the registrar of the court.
I also undertake that if any stage the federal government has credible information that Nawaz Sharif is living abroad despite fitness to travel, our representative from Pakistan High Commission would have right to meet with his physician to verify or confirm about his health. Mia Mohammad Shahbaz Sharif, opposition leader, National Government of Pakistan. یہ ہوتا ہے ایفیڈیوٹ جو شہباز شریف نے دیا. جو سرٹیفکیٹ ہے وہ یہ ہے جو عمران خان کا سائنڈ سرٹیفکیٹ ہے وہ یہ, وہ بھی میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں. This is to certify that Pakistan Tehreek-e-Insaf A has received no funds from any source prohibited under the law. B. The attached statement contains an accurate financial position. C. The information given in the statement is correct to the best of my knowledge and belief, and the above statement is audited by chartered accountant and detailed report here therefore is next. یہ ہے سرٹیفکیٹ کی لینگویج اور یہ ہے ایفیڈیوٹ کی لینگویج, جس کے ذریعے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے فرق پڑتا ہے. اب یہ کل سے جب ہم نے کیمپین کی ECP کا, تو میں صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے اوورسیز پاکستانیز ہیں انہوں نے نامنظور.com کے اوپر ہماری جو فنڈنگ ہے اس کو تقریباً اس وقت ڈبل کر دیا. جتنے پیسے ہمیں پہلے مل رہے تھے اس کے بعد اوورسیز پاکستانیز نے ان پیسوں کو ڈبل کر دیا ہے جو PTI کو مل رہے تھے. یہ اعتماد ہے عمران خان کے اوپر اور یہ اعتماد ہے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر, اور یہاں پر ایک پوری کیمپین چلائی جا رہی ہے اوورسیز پاکستانیز کے خلاف, جس کی ظاہر ہے کہ ہم شدید مذمت کرتے ہیں. یہ تو تھا PTI کا حصہ. اب حصہ یہ ہے, دیکھیے چلیں ہم تو آپ کے فیصلے کو, ECP کے فیصلے کو چیلنج کریں گے, اور یہ آگے جو فیکٹس میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں یہی عدالت کے بھی سامنے رکھیں گے, اور مجھے پوری امید ہے کہ یہ فیصلہ تو ریورس ہو جائے گا. اب باری آتی ہے نواز شریف اور پیپلز پارٹی کے اکاؤنٹس کی. کل JUI کے جو صاحب ہیں فضل الرحمان صاحب, انہوں نے تو فرمایا کہ ہم تو دے ہی نہیں سکتے یہاں پہ حساب کتاب, ہماری پارٹی تو غیبی امداد پہ چلتی ہے. دیکھیے غیبی امداد کے اوپر آپ نہیں چل سکتے. آپ لیبیا کی امداد پہ چل رہے تھے, اس کے بعد آپ اور ملکوں کی امداد کے اوپر چل رہے تھے. یہ جو فورن فنڈنگ ہے جس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ غیر ملکی حکومت سے پیسے لے رہے ہوں, اس کے اوپر ٹو بی فیئر ود اگر کوئی پارٹی پاکستان میں بین ہوتی ہے تو وہ جمعیت علماء اسلام ہے, کیونکہ یہ بیرون ملک حکومت سے پیسے لے کے پارٹی چلا رہے تھے. پیپلز پارٹی اور PMLN کے آڈیٹڈ اکاؤنٹس جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کی اسی سکروٹنی کمیٹی میں وہ بھی 2018 سے پینڈنگ ہے. اب وقت ہے کہ اس کا فیصلہ کیا جائے, اور پھر جو ایکوزیشنز ہیں, دو بہت امپورٹنٹ ایکوزیشنز ہیں. ایک بے نظیر بھٹو شہید نے لگائی, اس کو پھر بلاول بھٹو نے ری ایٹریٹ کیا. تو پہلے ہم ذرا سنتے ہیں جو بے نظیر بھٹو شہید نے کیا کہا تھا نواز شریف کی فنڈنگ کے اوپر.
ٹھیک ہے جی. اب اسی کا ایک ٹکڑا میں آپ کو اور دکھانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے موجودہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو پاکستان کے موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف کے بارے میں کیا کہہ رہے تھے. اور یہ بہت اہم ہے کیونکہ یہ اس وقت وزیر خارجہ ہیں اور انہوں نے یہ الزام لگایا ہے. اور پیپلز پارٹی نے کل لطیف کھوسہ صاحب نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی اس الزام کے اوپر اب بھی سٹینڈ کرتی ہے. بلاول بھٹو کیا کہہ رہے ہیں ذرا وہ بھی ذرا سنیے، لیکن تھوڑا مختصر کریے. میں جانتا ہوں کہ یہ پہلے امیر المومنین بننا چاہتا تھا، یہ پہلے اسامہ بن لادن سے فنڈنگ لیتا تھا شہید بیوی کی حکومت کو گرانے کے لیے. تو پھر کیا اس کا نیت صاف ہو سکتا ہے؟ تو ان کی تو نہلی ہے. بالکل سر. ٹھیک ہے جی، یہ بلاول بھٹو صاحب کا آ گیا معاملہ. اب آ جائیے پاکستان پیپلز پارٹی کے اپنے اس کے اوپر. During the audit of the accounts of Pakistan People's Party, auditor was unable to verify the heads of expenditure and gave the qualified reports. ECP accepted the qualified accounts and did not take any action. 2014 اور 15 کا 51.23 ملین کا پیپلز پارٹی کا انویریفائڈ ہے اور 2015 کا 47.54 ملین کا جو ہے وہ انویریفائڈ ہے. اس کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی نے آصف علی زرداری اینڈ کو چیئرپرسن آف پی 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 یہ فورن پرنسپل بنے اور فورن ایجنٹ ان کے ہیں لاکلاڈ اسٹریٹجیز ایل پی مارک سیگل، یہ ان کے پارٹنر ہیں. پھر بی کے ایس ایچ اینڈ ایسوسیٹ اینڈ برسن اینڈ مارسلر اور ریڈ اینڈ ٹی دین یہ پیپلز پارٹی کے ایجنٹس ہیں. سو اس کے اوپر اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن میں ہمیں تو توقع تو نہیں ہے کوئی شرم حیا کی، لیکن بہرحال ہم یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن سے جلد از جلد اب ان دونوں پارٹیز کا اور جے یو آئی کا جو آڈٹ ہے وہ عوام کے سامنے آئے اور اس کو بھی ایک کمپیریزن پھر لوگ کر سکیں کہ تحریک انصاف کا معاملہ کیا ہے اور ان پارٹیز کا کیا ہے. شکریہ. صاحب کیا کہیں کل میاں نواز شریف نے پریس کانفرنس میں کی نظر میں جنہیں سیسیلین مافیا کا خطاب دیا گیا تھا، وہ اب ان کی کوشش ہے تمام سیاسی مدعو کہ عمران خان کو دوبارہ کے ساتھ لگایا جائے، تو اب کیا اسٹریٹجی ہوگی پاکستان تحریک انصاف کی؟ کل مظاہرہ بھی کرنے جا رہی ہے، آیا کوئی بیک ڈور کوئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی ابھی رابطے ہو سکتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان کو اتنی بڑی سپورٹ عوام کی حاصل ہے کہ کوئی مائی کا باپ عمران خان کو جو ہے وہ دیوار سے لگا نہیں سکتا. عمران خان پاکستان کے عوام کے حقیقی لیڈر ہیں اور ان کی جو سیاست ہے اس کو عوام کی حمایت حاصل ہے، اور اتنی بڑی سیاست جب عوام کے آگے کبھی کوئی ٹھہرا ہو تو بتاؤ. سو اس لیے ان کی سیاست کو کوئی جو ہے وہ مائی کا لال دیوار سے لگانے کی جرت ہی نہیں کر سکتا. جہاں تک نواز شریف کی بات ہے تو سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ جب نواز شریف یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو مجھے میرے بیٹے کے اکاؤنٹ پہ تنخواہ نہ لینے کے اوپر ڈسکوالیفائی کیا گیا، اور ان کے میں دیکھ رہا ہوں 2-3 اور لیڈروں نے بھی یہی بات کہی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں بالکل ہی شرم حیا جو ہے وہ نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بیٹے کے اکاؤنٹ سے جو ہے وہ تنخواہ نہ لینے کے اوپر مجھے ڈسکوالیفائی کیا گیا. آپ نے دبئی میں ایک نیٹ ورک کریٹ کیا تھا کمپنیوں کا جس میں منی لانڈرنگ ہوتی ہے، جس میں آپ کے بیٹے ملوث تھے. مریم نواز کو جو 80 کروڑ روپیہ دبئی کی کمپنی نے بھیجا، آپ کے ساتھ جو ڈیوٹی کرنے والا کانسٹیبل تھا اس کے اکاؤنٹ میں 13 کروڑ روپیہ آیا. آپ کے جو ملازمین تھے ان کے اکاؤنٹ میں کروڑوں روپیہ. یہ کہاں سے آ رہے تھے؟ یہ آپ کے بیٹے کی اس کمپنی سے آ رہے تھے جس میں نواز شریف خود ملازم تھے. پاکستان کا وزیر اعظم دبئی کی ایک کمپنی میں ملازم تھا، وہ کمپنی پاکستان میں کروڑوں روپے بھیج رہی تھی. کیا ذریعہ معاش تھا؟ کمیشن کے پیسے یہاں سے لاؤنڈر ہوتے تھے، کمیشن کے پیسے باہر جاتے تھے. اب تو بچے کو پتا چل گیا نا کہ انہوں نے پیسے کیسے ٹھکانے لگائے. کمیشن کے پیسے یہاں پہ ملتے تھے، یہاں پہ ڈفرینٹ اکاؤنٹس میں جاتے تھے، یہاں سے لاؤنڈر ہو کے باہر جاتے تھے، باہر سے یہ پیسے واپس ان کے اکاؤنٹس میں آ جاتے تھے. صرف مریم نواز نے جو ہے وہ کروڑوں روپیہ جو ہے وہ اپنے والد اور بھائی کی کمپنی سے ان کے نام کے اوپر آیا، کیونکہ مریم نواز کے بقول ان کی تو پاکستان میں کیا لنڈن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں تھی. نواز شریف کے نام کے اوپر اربوں روپے جو ہیں وہ لین دین ہوئے. اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ پیسہ جو پیناما کی وجہ سے ہمارے سامنے آ گیا، یہ وہ پیسہ ہے شریف فیملی کا جس کا ہمیں پتہ چل گیا. ادروائز جو ان کے پاس اربوں روپیہ جو باہر پڑا ہوا ہے ہمیں تو اس کا پتہ ہی نہیں ہے. جو ان کے پیسے
جرمنی میں کہا جا رہا ہے, جو ان کے پیسے اس وقت جو ہے وہ ٹرکی میں بہت بڑی انویسٹمنٹس کہا جا رہا ہے شریف فیملی کی, ان کا تو ہمیں نہیں پتا. یہ تو صرف وہ پیسہ ہے جس کا ہمیں پتہ چل گیا, اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ کوئی وقت آئے گا کہ پیناما جیسا کوئی اور جو کوئی شیر کا بچہ نکلے گا, اور وہ باقی پراپرٹیز کا بھی ہمیں پتہ چل جائے گا. ہمیں ٹرکی میں ہونے والی منی لانڈرنگ کا پتہ چل جائے گا, ہمیں قطر میں ہونے والی منی لانڈرنگ کا پتہ چل جائے گا, جس کا ہمیں ابھی نہیں پتہ, ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے. دا کائنڈ آف منی جو شریف فیملی نے اور زرداری فیملی نے بنائی ہے, وہ تو پاکستان کے لوگ تو تصور بھی نہیں کر سکتے. آج اگر پاکستان غریب ہے, آج اگر پاکستان کے لوگوں کے پاس جو ہے وہ مشکلات ہیں, ہمارے بجلی کے بل زیادہ ہیں, ہمارے تیل کے بل زیادہ ہیں, تو کیوں ہیں؟ کیونکہ ان دونوں فیملیز نے پاکستان سے اتنی بڑی لوٹ مار کی, اتنا پیسہ پاکستان سے باہر لے کے چلے گئے کہ یہاں پہ تو انہوں نے کچھ چھوڑنا ہی نہیں تھا. یہ تو اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی کہ عمران خان جیسا آدمی جو ہے وہ سیاست میں کھڑا ہو گیا اور پاکستان میں کچھ بریکیں لگ گئیں, اور جس کی وجہ سے پاکستان میں کچھ حالات جو ہیں وہ بچ گئے. ادروائز تو انہوں نے پاکستان کو بالکل کوئی افریقہ کا تیسری درجے سے بھی نیچے لے جانا تھا. یہ بتائیں کہ نیب ترمیمی بل ایک بار پھر آج اسمبلی سے منظور ہوا ہے, کثرت رائے سے منظوری دے دی ہے. نیب 500 ملین سے کم کی کرپشن کیسز کی تحقیقات نہیں کر سکے گا. یہ سارا جو کرپشن کیسز کو بچانے کے لیے اتنا کچھ ہو رہا ہے, اس کے اوپر کیا ہے؟ کرپشن کیسز ہی تو مین فوکس ہے, کرپشن کیسز کے لیے ہی تو سب کچھ ہوا ہے. یہ سارا اب جو اس نے کہا آپ کے سامنے خرم دستگیر نے, اس کے آپ کے بعد آپ نے کہا جاوید لطیف نے, انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ جی ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ یہ 100 ججز لگا دیں گے, جج آپ کے کیسز جو ہیں وہ روز سنیں گے, آپ تو بچ ہی نہیں سکتے. تو یہ سارا جو عمران خان کو نکالا ہی کیوں گیا ہے؟ اس کا بنیادی مقصد ہی صرف کرپشن کیسز جو ہیں ان کو بچانا تھا, اس کے لیے کیا گیا. سر یہ بڑا سرپرائزنگ ہے کہ 8 سال میں یہ کیس چلتا رہا الیکشن کمیشن میں, اور آپ کہتے ہیں کہ ایک نوٹس بھی نہیں آپ کو دیا گیا سیکرٹری کو. تو کیا آپ نے خود سے بھی کوشش نہیں کی کہ جو جس طرف معاملہ جا رہے تھے تو یہ ریکارڈ آپ خود ہی وہاں پیش کر دیتے؟ ہمارے پاس تو ریکارڈ ہے نا, لیکن نوٹس کے بغیر آپ کیسے پیش کریں گے؟ آپ کو کہیں گے آپ ریکارڈ کریں گے تب آپ پیش جو ہے وہ کریں گے نا, اور ہم نے اسی لیے میڈیا کے سامنے کر دیا. ہم نے دیکھی کہ حکومت فوری طور پہ ارون درآمد کر رہی ہے اور نام ای سی ایل میں ڈال رہی ہے. اگر نام آتا ہے ای سی ایل میں تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ حکومت بھی جائے گی اور ای سی ایل بھی جائے گی. حکومت تو انشاءاللہ ہم نے بھیجنے کی تیاری مکمل کر لی ہے. آخری صرف ہمارے ٹچ ہیں, ایک ڈیٹ ہم فیصلہ کر رہے ہیں کہ کس دن ہم حکومت کو یہ کہیں گے کہ آپ ووٹ آف کانفیڈنس لیں, اور انشاءاللہ جلدی آپ دیکھیں گے کہ یہ حکومت اپنے گھٹنوں پہ ہوگی. صاحب یہ بتا دیں کہ کل آپ لوگ الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج کرنے جا رہے ہیں. جب کل جو فیصلہ ہے اس کے بعد ایک بیان جاری ہوا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کی جانب سے کہ میری جان کو خطرہ ہے, اور اگر کچھ ہوتا ہے تو اس کی ذمہ دار پاکستان تحریک انصاف ہوگی. چیف الیکشن کمشنر صاحب کو اپنی عزت کا خطرہ نہیں ہے تو جان کا خطرہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے. ہم لوگ کون سا ٹیررسٹ ہیں؟ اگر ان کو عزت بیزتی کی پرواہ نہیں ہے تو وہ فکر نہ کریں, باقی ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے. یہ بتائیے گا کل جیسے 12 پریس کانفرنس ہوئی, 2-3 ہو چکی ہیں, شام تک مزید ہوں گی. لگ یہ رہا ہے کہ حکومتی اتحاد کی جانب سے الیکشن کمیشن کے فیصلے پر اتنی پریس کانفرنس دکھائی جائیں گی کہ عام آدمی سمجھے کہ شاید پی ٹی آئی نے چوری کر لی ہے. تو آپ کی طرف سے کوئی اسٹریٹجی نہیں؟ کل اسد عمر صاحب نے پریس کانفرنس ایک آپ نے کی, آپ عوام کو کیسے بتائیں گے؟ پہلی بات تو یہ کہ آپ عوام کو احمق تو بالکل بھی نہ سمجھیں. یہ جو لوگ ہیں نا, آپ کا خیال تھا کہ یہ جس طرح سے یہ اتنی احمقانہ حکمت عملی ہے, جس طرح انہوں نے کل یہ کیا کہ آپ نے جب ضمنی الیکشن ہو رہے تھے اس سے 2 دن پہلے تیل کی قیمتوں میں 3 روپے انہوں نے کمی کر کے سمجھا کہ عوام تو بیوقوف بن جائے گی. دیکھیں کبھی بھی آپ عام آدمی کو احمق نہ سمجھیں, نہ ہی عام آدمی اگر اتنا بیوقوف ہوتا اور انہوں نے ٹی وی کی خبروں کے اوپر جانا ہوتا تو ہماری تو جگہ ہی نہیں تھی سیاست میں. عام آدمی فرق ہی یہ ہے, پیپلز پارٹی, نون لیگ, جمعیت وغیرہ جو پی ڈی ایم کا ایک چونچوں کا مربع ہے اس میں اور پی ٹی آئی میں, ہم سمجھتے ہیں کہ جو عام آدمی ہے وہ صحیح تجزیہ کرتا ہے, عام آدمی جو ہے وہ عقل مند ہے اور وہ اس کو بیوقوف نہیں بنایا جا سکتا. یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم عام آدمی کو بیوقوف بنا لیں. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, بہت نکلے میرے ارماں پھر بھی کم نکلے. میری طرف سے آپ نے بہت اہم آپ نے بات کی ہے کہ ہم اعتماد کا ووٹ لینے کا کہہ دیں گے, تیاری ہو رہی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت اپنے اتحادیوں کا اعتماد کھو بیٹھی ہے؟ 172 لوگ پورے کریں, یا اتحادیوں کا اعتماد وہ کھو بیٹھے ہیں یا ہم نے کچھ اتحادیوں کا اعتماد پا لیا ہے.